ताबीन माँ बाप की अकलौती औलाद थी। इस बड़े से घर में वो सब इकट्ठे मिलजुल कर प्यार से रहते थे। ज़हूर साहब के 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें से सब खैरियत से शादीशुदा थी, सिवाय एक बेटी के रुबाब, जिसकी अब शादी होने जा रही थी। ताबीन के अब्बू सलाहुद्दीन साहब सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद जलालुद्दीन, जिनके 2 बेटे थे, शहीर और हदीद। शहीर शरीफ बच्चा था, जबकि हदीद बला का शरारती। उसके और ताबीन के दरमियान कज़न के अलावा बहुत गहरा रिश्ता था, दोस्ती का। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त किस्म का नावल लेके हाजिर हूँ। नावल का नाम है तेरा यार हूँ मैं। इस कलम तानिया शेर किस्त नंबर 1। फिर तेरा जिक्र किया बाद सबा ने मुझसे, फिर मेरे दिल को धड़कने के बहाने आए। गोल्डन कलर की बारी कामदार लहंगे में सर पे सलीके से मलबूस बारी दुपट्टे पर नकासत से किए गए मेकअप में वो परिस्तान की शहजादी लग रही थी। दुल्हन के रूप में भी उसके चेहरे पर उदासी के रंग छाए थे। ये रंग किसी और के नहीं बल्कि उस इंसान की दी हुई निशानी है जो बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाकर भाग गया। उसने एक नज़र अपने हाथों में सजी मेहंदी पर डाली जो अब किसी और के नाम की थी। आंसू मोतियों की लड़ी के माने टूट कर उसके चेहरे को भिगो गए। उसने हाथ में पकड़ी तस्वीर पर हाथ फेरा। कितने खुश थे ना हम सब एक साथ। न जाने किसकी नज़र लग गई। तुम लौट आओ ना वापस, यहाँ के तुम्हें देखने की जिद करती है, आ जाओ वापस। रोते रोते उसकी हिचकी बंद हो गई। मेरे दिल को सुकून बख्शो, अपनी मौजूदगी की सूरत में आ जाओ वापस। वो तस्वीर को सीने से लगाए पे तहाशा रोने लगी। पहले मनी निकालो, मनी। सफर ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ मार कर डठाई से हंसते हुए कहा, और वो चेहरे पर मासूमियत तारी के इन्हें समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई डिपार्टमेंट के पूछने पर भी पैसे लगते हैं। वो न जाने कब से चश्मे के इस पार उनकी लड़ाई देख रही थी। यह तो सच में भूंगा लगता है। अमल ने इसका जायजा लेते हुए बड़बड़ाई। वो खामोशी से जाने लगा, जबकि जफर उसके रास्ते में रुकावट बना। ऐसे कैसे जा रहे हो? हिसाब तो देते जाओ, तुमने इतना वक्त बर्बाद किया है हमारा। लंबूतरे। जफर के सामने वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। लड़ाई झगड़े से तो वो वैसे भी दूर था। पता नहीं कौन सी मनूस गड़ी थी जब उसने मदद मांगी। वो लरसते हाथों के साथ अपना चश्मा ठीक करते हुए दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। और शट। अमल के मुंह से ये अल्फाज नमूदार हुए। वो अजलत में अपनी साथ बैठी कानों में हैंड फ्री लगाए दुनिया जहान से बेगानी ताबीन को जुलजुलाने लगी। ताबी ताबी, बात सुनो। क्या है? अब क्या आफत आ गई? वो बालों को झटका देते हुए बेजारी से बोली। यार वो देखो ना, जफर और इसका ग्रुप न जाने कब से इस बेचारे को परेशान कर रहे हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो उसे इल्तिजा करने लगी। हम बेचारे? अगर वो बेचारा है तो जफर से पंगा क्यों लिया? जानता नहीं क्या उसे? वो जल कर बोली। ताबी वो नया लगता है। अमल ने उसकी साइड लेते हुए कहा। यार अमल, ना तो मैं कोई पुलिस वाली हूं। मेरा मूड इस कमीने के मुंह लगने का तो बेहतर यही है कि चुप करके बैठ जाऊं। अपने काम से काम रखो और मुझे भी तंग ना करो, शुक्रिया। वो दोबारा कानों में हैंड फ्री डालकर उसी पोजीशन में बैठ गई, मगर ताबी वो अफसुर्दगी से सर हिला कर आ गई। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कोई हिसाब बराबर नहीं करना। बामुश्किल वो लरसती जबान से कह पाया। हाँ, क्या बात है? तुम तो अभी सही से बोलना ही नहीं सीखे। जफर ने उसका मजाक उड़ाना चाहा। यार तुम तो अभी दूध पीते बच्चे हो, ऐसा करो मुंह छुपाकर माँ की गोद में सो जाओ, लल्लू कहीं के। नताशा ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी इस बात पर वो गुस्से और बेबसी के मले जले तासरात से पेशानी का पसीना साफ करते हुए आसपास लोगों का हजूम देख रहा था, मगर मजाल है जो भी इसकी मदद को लिपका हो। अमल ने आसपास नजर दौड़ाकर किसी को तलाश करना चाहा। जब कोई ना मिला तो एक नजर ताबी पर डालती हुई लरसते कदमों के साथ उनकी जानिब बढ़ी। न जाने क्यों उसे इस मासूम लड़के पर बेहद हमदर्दी महसूस हुई। जफर कोई कदम उठाता उससे पहले अमल चट्टान बनकर उसके सामने खड़ी हुई। क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हो इसे? वो अपना डर छुपाती हुई चीखी। वो उसके पीछे सर नीचे किए खड़ा था। एकदम अमल के इस तरह चीखने पर उसने सर उठाकर उसे देखना चाहा, लेकिन उसकी पुश्त होने के बायस देख न सका। ओ वाओ,
ایک بونگے کو بچانے ایک بونگی آ گئی، دیکھو ذرا، وہ اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہ آئے۔ بکواس بند کرو اپنی، لمبوترے انسان، بندر جیسی شکل والے۔ وہ اس پر چلا اٹھی تھی، اور تم؟ اب وہ نتاشا کی جانب لومڑی تھی۔ باندری کہیں کی، کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے چڑیل نے میک اپ کے دریا میں چھلانگ لگائی ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آس پاس موجود سب کی ہنسی چھوٹی، جو نتاشا کو تپتپانے کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ظفر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ غصے میں بپھرا، 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ ظفر کا ہاتھ ہوا میں ہی ساکن رہ گیا، کیونکہ سامنے اس کی ہاتھ کو مضبوطی سے تامے تابین کھڑی تھی۔ سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر ان کی لڑائی دیکھنے میں مصروف تھے۔ کڑی ناک، تیکے نقوش، جینس کے ساتھ لمبی قمیض، گلے میں مفلر ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ دیکھنے کے لائق لگ رہی تھی۔ ہائے زا نصیب، قربان ایسے لمحے پر جس لمحے میں آپ کا دیدار نصیب ہو۔ وہ اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ بولا۔ تابین نے بنا کسی کی فکر کیے زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ سب ششدر رہ گئے۔ تابی کیا کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رومانسی ہو کر بولی۔ باسط بیچارہ حیرانی سے کڑا تماشا دیکھ رہا تھا کہ بھائی اب تو گئے، زبان سنبھال کر بات کرو، اپنی ماں بہن کو کیا کرائے پر دے آئے ہو، کمینے انسان۔ وہ غصے میں بھیپری چلانے لگی۔ سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ ظفر منہ پر ہاتھ رکھے کھا جانے والی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو۔ نتاشا اس کی جانب لپکی۔ او ہیلو نمونی، یہ اپنا دبنگ سٹائل کہیں اور جا کر دکھاؤ، میں ڈرانے والی نہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی۔ تابی چلو۔ عمل نے اس کے گروپ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر سرگوشی میں کہا۔ ارے آؤ، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ۔ وہ آستینے کو فولڈ کرتی ہوئی بو کی شیرنی کی طرح بولنے لگی۔ یا اللہ ماری کی۔ عمل ناخون چباتے ہوئے روحانسی ہو کر بولی، جو اس کے پیچھے کڑے باسط نے بخوبی سن لی تھی۔ وہ فوراً حرکت میں آیا، جلدی سے عمل کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھوں میں تھامی۔ وہ جو اب سے تابی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس کر کے فوراً پیچھے کی جانب دیکھا۔ باسط کے ہاتھوں میں اپنی کلائی دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے باسط نے دوڑ لگا دی۔ وہ مقناطیس کی طرح اس کی جانب کھینچی۔ پورے گراؤنڈ میں وہ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ان کے پیچھے بہت سارے جن ہوں۔ چھوڑوں گا نہیں، آخر کب تک بھاگو گی؟ ظفر غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ بھاگتے بھاگتے وہ یونی کے گیٹ سے باہر کھڑے ہو گئے۔ بھاگنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ظفر سے آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ عمل تم ٹھیک ہو؟ تابی پریشانی سے اس کا بیگ ٹٹولنے لگی۔ وہ نہ سمجھنے کی کیفیت میں کھڑا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ تابین نے آج آنے میں دیر کر دی، 100 کام پڑے ہیں، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہا بھی تھا اس لڑکی سے کہ نہ جاؤ، مگر نہیں، اسے تو جانا ہے۔ امی ادھر ادھر مڑلاتے ہوئے بڑبڑاتے جا رہی تھی۔ ارے حدید! اچانک اس کی نظر لان سے گزرتے ہوئے حدید پر پڑی۔ وہ اسے پکار بیٹھی۔ جی تائی جان، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ تم آ گئی یونی سے؟ تابین نہیں آئی؟ پر میں تو گیا ہی نہیں آج، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ جی بھابھی، میں نے ہی اسے نہیں جانے دیا، کل رباب کی شادی ہے اور گھر میں بہت سے کام پڑے تھے، سو اس کے ابا نے جانے سے منع کر دیا۔ اچھا، پھر تابی کس کے ساتھ آئے گی؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے فکر نہ کرے، میں لے آتا ہوں۔ حدید آگے بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے تابی ہاتھ میں بیگ لیے نمودار ہوئی۔ چڑیل، کتنی دیر کر دی تم نے؟ کب سے تائی جان پریشان ہو رہی تھی۔ چھوڑو یار، میرا کوئی موڈ نہیں بات کرنے کا۔ وہ بیگ کو ایک سائڈ رکھ کر صوفے پر دھڑام سے گرتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ سڑا ہوا منہ کیوں بنایا ہے؟ امی نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسی ہی۔ آپ یہ بتائیں، میری ڈریس آ گئی؟ وہ موضوع تبدیل کر گئی۔ ہاں، کمرے میں رکھا ہے، جاؤ دیکھ لو۔ چلو رشیدہ، وہ یہ کہتی اپنی دیورانی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ کیسا رہا دن بھائی؟ وہ تھکا ہارا یونی سے آیا تھا کہ منائل سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے اس کے لیے پانی کا گلاس لائی۔ پوری دن کے بارے میں سوچ کر اس نے جرجری لی۔ بس ٹھیک ہی تھا۔ کھانے میں کیا پکا ہے؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ بھائی رات کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کے لیے تو دال اور چاول پکائے ہیں۔
وہ نرم لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے گڑیا، فکر نہ کرو، ہو جائے گا مسئلہ حل۔ وہ منائل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیں۔ وہ اسے باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر جلدی سے بولی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، تم دروازہ بند کرو، اور ہاں اماں کا خیال رکھنا۔ وہ جاتے ہوئے اسے تاکید کر گیا، اور وہ گم سم سی کھڑی اپنے سے 3 سال بڑے بھائی کو دیکھنے لگی۔ وقت نے کتنا بدل دیا ہے نا انہیں، 23 سال کی عمر میں ہی اتنی بڑی ذمہ داری خود پر مسلط کر دی۔ وہ 2 بہن بھائی تھے۔ چند سال پہلے ابا کو یرکان جیسی جان لیوا بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اماں کو ابو کی موت سے گہرا صدمہ ہوا۔ وہ دن بدن اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی۔ غموں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ تبھی سے وہ کمرے کے مکان میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ تنہا زندگی بسر کرنے لگی۔ بڑے گھروں میں ماسی کا کام کر کے وہ 2 وقت کی روٹی سے اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرتی۔ باس سین کی حالت دیکھی نہ گئی تھی۔ تبھی اس نے پڑھائی چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھاری آٹے کی بوریاں اٹھانے سے اس کے ہاتھ چید رہے تھے۔ جب منائل کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ تڑپ اٹھی۔ جب بھی محلے کے بچوں کو ٹیوشن اور قرآن مجید پڑھا کر اس سے جو پیسے جمع ہوتے وہ اکٹھے کر کے بائی کے ہاتھ میں تما کر وہ اپنی پڑھائی جاری رکھے، جبھی تو کوئی اچھی سی نوکری ملے گی۔ بہن اور ماں کے بے حد اصرار کرنے پر اس نے اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ پہلے دن ہی اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہوا، اب نہ جانے زندگی اور کتنے امتحان لے گی۔ اصل میں زندگی امتحان لینے کا ہی تو نام ہے۔ نہ جانے کتنی مشکلات سے 2 4 ہو کر زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور زندگی کے اس سفر میں اس وقت صبر ہی ہوتا ہے جو کرنے کے بعد انسان کامیابی کی حدوں کو چوتا ہے۔ زندگی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، بس جینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی لڑتے لڑتے مٹی میں دب جاتا ہے تو کوئی غموں کی گٹری لیے در بدر پھرتا ہے۔ وہ ٹنڈی آب بھر کر رہ گئی۔ کیا ہے تابی یار، کل میری شادی ہے اور تم دونوں ڈھولکی کے بجائے یہاں بیٹھ کر اداس چہرہ لیے خسر پسر کر رہے ہو۔ رباب نے شکوہ کیا، ہائے پپو اداس ہوں، میرے دشمن، میں تو اداس نہیں۔ تابی جلدی سے بولی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس ظفر سے۔ عمل صوفے پر پیر جمائے ناخن چبانے میں مصروف تھی۔ کیا کیا؟ پھر اس نے رباب اس کی جان میں لپکی، کیونکہ وہ ظفر کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، وہ بھی ان کی بدولت۔ کیا پوچھوں یار، آج تو حد ہی ہو گئی۔ مطلب تابی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کیا؟ تو کیا اس کی چڑیل نتاشا نے تمہیں بخش دیا؟ رباب نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی ہمت ہے مجھے ہاتھ لگانے کی، میں اس کے ہاتھ نہ توڑ دوں؟ تابی نے لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ ارے ہوا کیا تھا یہ تو بتاؤ۔ پھپھو کے پوچھنے پر امل نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ منہ کھولے ہکا بکا بیٹی اس آفت کو پڑھیا تابین کو گور رہی تھی۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے حدید اندر داخل ہوا۔ تمہارے پاس کتنا اسلحہ جمع ہے؟ وہ تابی کے سر پر کڑا ہو گیا۔ کیسا اسلحہ؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ جنجلاتے ہوئے بولی۔ نہ جو وہ ظفر کی شکل میں تم دہشت گرد پلس جن پلس بھیڑیا تیار کر آئی ہو، اب اس سے کون نپٹے گا؟ آخر میں وہ چیخ پڑا۔ تم اور کون؟ تابی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں، تاکہ اس بھوکی لومڑی کا شکار بنوں۔ ہاں، وہ جلتے ہوئے بولا۔ ہاں تو تم کزن ہو میرے، اور کزن تو بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا پپو؟ اور رباب کے ارد بازو کو ہلکا بناتے ہوئے بولی، میں کوئی کزن وزن نہیں ہوں تمہارا، مصیبت کے وقت ہی کزن یاد آتا ہے، جاؤ اس سے اب خود ہی نپٹنا۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے کہتا جانے لگا، جب ہی اس کی نظر دروازے میں سیمی کڑی عمل پر پڑی۔ بھونگی، وہ اچانک سے چلایا۔ عمل ڈر کے مارے چیخ مار کر اچھل پڑی۔ وہ ہنسی دباتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ بدتمیز نہ ہو تو وہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی پوشت کو گورنے لگی۔ نہ جانے کب سے اس کا فون بج رہا تھا۔ وہ بیچارہ بے سود بیڈ پر پڑا سو رہا تھا۔ سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے آج وہ یونی بھی نہیں جا پایا۔ ملازم کے دروازہ کٹکھٹانے پر اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ حذیفہ بابا، یہ آپ کے دوست حدید بابا کی کال آئی ہے۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر وہ باضد تھے کہ آپ کو اٹھاؤں۔ ملازم نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ ٹھیک ہے رؤف دادا، میں اسے کال کرتا ہوں، آپ ایسا کریں 1 کپ چائے بنا دیں۔ اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے فون ہاتھ میں پکڑ لیا۔ موبائل کو کھولتے ہی اس کے 12 طبقات روشن ہو گئے۔
کیونکہ لاتعداد کالز ڈیڈ کی بھی تھیں۔ شٹ یار، اس نے افسردگی سے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پہلے حدید کو کال ملانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ڈیڈ کی ڈانٹ کی لسٹ بہت لمبی ہونے والی تھی۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، تمہارا وہ دوست پلس بائی پلس وغیرہ وغیرہ نظر نہیں آیا؟ تابی نے شکل کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں اس کی بڑی یاد آ رہی ہے؟ حدید نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ ہم یاد کر رہے ہیں، میری جوتی، آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جسے تابین یاد کر سکے۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ کیا پتا ہو گیا ہوں؟ اس نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، دیکھ لینا۔ تابی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے۔ اچانک بائک سے اترتے ہوئے حذیفہ نے بالوں کو ہاتھ سے بناتے ہوئے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر۔ وہ ناک کو رگڑتی گئی آگے بڑھ گئی اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ تابین ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس بڑے سے گھر میں وہ سب اکٹھے مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ ظہور صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب خیریت سے شادی شدہ تھی، سوائے ایک بیٹی کے رباب، جس کی اب شادی ہونے جا رہی تھی۔ تابین کے ابو صلاح الدین صاحب سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس کے بعد جلال الدین، جن کے 2 بیٹے تھے، شہیر اور حدید۔ شہیر شریف بچہ تھا، جبکہ حدید بلا کا شرارتی۔ اس کے اور تابین کے درمیان کزن کے علاوہ بہت گہرا رشتہ تھا، دوستی کا۔ دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بہت عام سی بات تھی۔ دونوں کی عمروں میں 1 سال کا فرق تھا، شاید اس لیے بھی دونوں کی نابنتی تھی۔ تابین کی بڑی پھپھو، جو شہر سے باہر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بعد آخر میں رباب تھی، جسے سب نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ وہ تابین اور حدید کی پھپھو کم 2 زیادہ تھی۔ آج کل کے دور میں ان کے ہنستے بستے خوشیوں سے بھرے خاندان کو دیکھ کر سب کے دل میں کہیں نہ کہیں حسد کی ایک لہر دوڑتی ہی تھی۔ رابعہ بیگم، تابین کی امی، تو دعائیں کر کے تھکتی نہیں تھی کہ اس گھر کی خوشیاں ہمیشہ یوں ہی برقرار رہے، آمین۔ پیارے دوستوں، کہانی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔